बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की खुसूसी दावत पर पाकिस्तान के एक रोज़ा दौरे पर बिल गेट्स आए और अब चंद रोज़ के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब भी रूस के दौरे के लिए रवाना होंगे। हुकूमती सतह की अगर बात करें तो इन तमाम चीज़ों को बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, मगर अपोजिशन फिर भी समझती है कि पाकिस्तान की तबाही की असल जिम्मेदार तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी हर गुजरते दिन के साथ शोर मजीद बढ़ता चला जा रहा है। क्या इस गुब्बारे से हवा निकल जाएगी या इसका नतीजा कुछ और बरामद होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अमेरिका में मुंजमद अफगान फंड्स को तकसीम करने के हवाले से जो सदारती हुक्मनामा जारी हुआ है उसके ऊपर बड़ी कड़ी तनकीद की है तालिबान ने। इस फैसले के क्या खौफनाक नताइज बरामद होंगे ये भी आपके सामने रखेंगे, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो हालिया बहरान है खाद के हवाले से, खाद के पाकिस्तान के अंदर कामयाबी और फिर फी बोरी हम देखते हैं कि इसकी कीमत भी मुसलसल बढ़ रही है। इसकी असल हकीकत क्या है, आज के प्रोग्राम मुकाबिल में पहली मरतबा इससे मुतालिक होशरुबा इंकशाफात करेंगे। अब इससे कुछ देर के बाद हारून रशीद साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। इस्लामाबाद की सड़कों पर मौजूदा रश की वजह से कुछ ताखीर हो गई है, मगर उसके बाद भी वो हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। अभी हमारे साथ सीनियर तजियाकार इरशाद अहमद आरिफ साहब मौजूद हैं। सर, आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। सर, मुझे ये बताइएगा, अदम एतमाद का शोर है, इसी पर बात करते हैं। हुकूमत की कामयाबियों के हवाले से हम बात करेंगे, मगर जो अदम एतमाद की बात है, मरियम साहबा की जो स्टेटमेंट है अदम एतमाद को लेकर, वो समझती हैं ये एक रिस्क है मगर लेना चाहिए। क्या उन लोगों को अपनी कामयाबी के इम्कानात नजर नहीं आ रहे जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट है कि तहरीक अदम एतमाद एक रिस्क है? ये देखिए, अदम एतमाद की तहरीक कब पेश होती है नहीं होती है, क्या नतीजा निकलता है, इससे कता नज़र ये एक दो हवाले से रिस्क है। एक तो शायद मरियम साहबा के जहन में तो ये रिस्क होगा कि मुमकिन है हम नाकाम हो जाएं और इमरान खान कामयाब हों, लेकिन जो रिस्क है मेरे नज़दीक, वो जो शायर ने कहा था, नाकामी इश्क या कामयाबी दोनों का हासिल खाना ख़राबी। देखें, ये अपोजिशन खा पीपल्स पार्टी हो, खा मौलाना हो, खा मुस्लिम लीग नून हो और मियां नवाज शरीफ साहब हों, पिछले कई साल से, कम से कम 25-30 साल से हम एक ही बात सुन रहे हैं कि इस मुल्क में पार्लियामेंट को मुद्दत पूरी नहीं की जाने दी जाती, कोई वज़ीर आज़म, मुंतखब वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं करता। अब वो सारी जमातें जो ये नैरेटिव लेकर चल रही थीं, जो नौजवान नस्ल को बता रही थी कि खलाई मखलूक या मुक्तदरा या इस्टेब्लिशमेंट यहाँ ना पार्लियामेंट को मुद्दत पूरी करने देती है, ना वज़ीर आज़म को काम करने दिया जाता है, ना वो मुद्दत पूरी कर, एक डिक्टेटर 10-10 साल 11-11 साल ले जाता है और मुंतखब वज़ीर आज़म 3, 3.5 साल 4 साल के बाद फारिग कर दिया जाता है। वही सारे के सारे लोग, उसमें अचकज़ई भी शामिल हैं, उसमें सारे जितने जमहूरियत पसंद सो कॉल्ड हैं, वो सारे के सारे इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ना पार्लियामेंट को मुद्दत पूरी करनी चाहिए, ना मुंतखब हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। वजूहात अपनी अपनी हैं सबकी। तो ये वो रिस्क है या ये वो नुकसान है जो ख़ुद जमहूरियत पसंदों के हाथों जमहूरियत को पहुंचने जा रहा है, पार्लिमानी निज़ाम को पहुंचने जा रहा है इस तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए। क्योंकि ये तो अब तय है कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो पार्लियामेंट भी 60 दिन के बाद, 30 दिन के बाद, 5 दिन के बाद तोड़ दी जाएगी और नए इलेक्शन होंगे। अब उसके नतीजे में फिर क्या मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी, क्या इमरान खान साहब चुप करके घर जाके बैठ जाएंगे, ये एक दूसरा सवाल है। लेकिन इस वक्त तो अभी सवाल है अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी का। किसी ने भी अपने पत्ते शो नहीं किए। कहा जा रहा है, ख़ुद मैं चैनल्स पर देखता हूँ, बात होती है, सिवाय 4 या 5 लोगों के, इन तमाम जमातों के 4 या 5 लोग हैं जिनके अलावा किसी बड़े से बड़े लीडर को भी, खा वो कोई साबिक वज़ीर आज़म है, खा वो वफाकी वज़ीर रहा है, खा वो वाइस चेयरमैन है किसी पार्टी का, नायब सदर है, किसी को इल्म नहीं कि ये तहरीक अदम एतमाद जब पेश की जाएगी तो कौन उनका साथ देगा उस तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन का, और ये किसके इशारे पर पेश की जा रही है, इसकी कामयाबी के इम्कानात कितने हैं। इसका मतलब ये है
کہ اگر تو یہ سیاسی جماعتوں کی تحریک ہوتی، اگر یہ سیاسی قیادت اپنے نمبر پورے کر کے، تو پھر تو سب کے علم میں ہونا چاہیے تھا نا، سب کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ مسلم لیگ کاف ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے، ایم کیو ایم ہے یا نہیں ہے، جہانگیر خان ترین کا گروپ ساتھ ہے یا نہیں ہے، جی ڈی اے کے کتنے ممبر ہیں، مسلم لیگ تحریک انصاف کے کتنے ممبر سے رابطہ ہے، یہ کسی کے علم میں نہیں ہے۔ ایک خاموشی کے ساتھ، رازداری کے ساتھ، ایک سازشی انداز میں یہ عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اب خود وہ لوگ، وہ دانشور، وہ تجزیہ کار، وہ صحافی جو اپوزیشن کے ہمدرد ہیں، ہم نوا ہیں، وہ بھی کہنے لگے ہیں کہ جناب یہ تو پھر وہی قوتیں جو ماضی میں فیصلہ ساز، فیصلہ کن رہی ہیں، انہی کے اشاروں پر یہ ٹھیک ہے۔ لیکن ارشاد صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے پلان کیا جا رہا ہے، دباؤ اس لیے بڑھایا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان صاحب کوئی خود ایسی بڑی غلطی کر لیں کہ اپوزیشن کو کچھ نہ کرنا پڑے، عمران صاحب کی غلطی ان کو گھر بھیجنے کے لیے کافی ہو؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، دو غلطیاں وہ کر سکتے ہیں، یعنی اپوزیشن کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے مقتدر قوتیں جن کو کہا جاتا ہے، یا ان کے سرپرست یا سلیکٹرز کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ بگاڑ لیں، ایک تو یہ غلطی ہو سکتی ہے۔ دوسری غلطی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ خود ہی اسمبلی توڑ دیں۔ جو امکان ہے اسمبلی توڑنے کا وہ تو ممکن نہیں ہے۔ اور جو دوسرا معاملہ ہے، عمران خان کو کیا پڑی ہے کہ وہ ان لوگوں سے بگاڑ لیں جنہوں نے 3.5 سال تک ان سے بھرپور تعاون کیا ہے۔ دیکھیں 1990 میں میاں نواز شریف صاحب جب اقتدار میں آئے تھے تو اس وقت ان کو تمام اداروں کی مکمل حمایت حاصل ہوئی تھی، اور یہ دوسرا موقع ہے عمران خان کو ملا ہے کہ ان کو بھی تمام ریاستی اداروں کے مکمل تائید و حمایت، سرپرستی حاصل ہے۔ یہ ایک آئیڈیل صورتحال ہے۔ اگر عمران خان صاحب، میں نہیں سمجھتا کہ اب تو 3.5 سال کا ان کو حکومتی تجربہ بھی ہے کہ وہ ایسی کسی غلطی کا ارتکاب کریں گے۔ یہ ایک موہوم امید ہے، اگر اس امید پر اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے ان کی اسٹریٹجی کا۔ پھر یہ کوئی اسٹریٹجی تو نہیں ہے، یہ تو صرف آپ پریشان کر کے غلطی کرانا چاہتے ہیں۔ کی بظاہر تو بالکل بظاہر ارشاد صاحب، بالکل ارشاد صاحب، بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کی اسٹریٹجی یہی ہے، کیونکہ دعوے بھی ان کی طرف سے بڑے کیے جا رہے ہیں۔ بے حد شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ ارشاد احمد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں اسٹوڈیو میں ہارون صاحب نے جوائن کر لیا۔ سر ویلکم۔ خبر کیا لے کر آئے ہیں آپ سیاست کی؟ خبر یہ ہے، ارشاد عارف صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کی بات بنیادی طور پہ بالکل درست ہے 100%، لیکن وہ ایک خان صاحب میں بعض اوقات ایک بچگانہ ضد غالب آ جاتی ہے۔ یعنی ویسے تو انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، وہ سب جانتے ہیں کیا کام انہوں نے کیا ہے۔ پنڈی میں ایک صاحب رہتے ہیں، ان کے اور ان کے درمیان ایک مسئلہ پھنسا ہوا ہے۔ اب میں اس کی تفصیل نہیں بیان کر سکتا، میں نہیں پوچھوں گی، پہلے آپ کہہ دیتے نہیں، میں بتاؤں گا ہی نہیں، میں پوچھوں گی۔ اچھا آپ پوچھ لیں، نہیں میں پوچھ ہی نہیں رہی، میں بتاؤں گا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے، اچھا ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اس کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں، لیکن یہ حل ہو جائے گا مسئلہ، ٹھیک ہے۔ تو اپوزیشن کا جو مسئلہ ہے وہ کیسے حل ہوگا ہارون صاحب؟ نہیں اپوزیشن کا مسئلہ تو یہ ہے نا، میں بھی چاہتا ہوں اگر میری بات گستاخی لگے یا بہت سخت لگے، کیونکہ میری تو ریپوٹیشن ویسے ہی پہلے بہت خراب ہے، کہ زرداری صاحب چاہتے ہیں انہیں بھی لوٹ مار کی آزادی ہو، نواز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں انہیں لوٹ مار کی آزادی ہو۔ کرپشن اب بھی کم نہیں ہوئی، اب فرق یہ ہے کہ بیوروکریسی کرپشن کر رہی ہے، کہ عمران خان کے وہ ساتھی کرپشن کر رہے ہیں جنہیں وہ کنٹرول نہیں کر سکتے، جس بھی وجہ سے نہیں کر سکتے۔ اچھا چلیے، مریم صاحبہ کہہ رہی لندن بھاگنے نہیں دوں گی عمران خان صاحب۔ نہیں، عمران خان لندن جا ہی نہیں رہا، بھاگنے کا کیا سوال ہے؟ ان کا مطلب یہی ہے کہ نہیں، اس کا مزاج نہیں ہے، یعنی عمران خان میں بہت سی خامیاں ہیں، بہت سی جس کو کہتے ہیں نا کہ یعنی کیا اس کے لیے کوئی پراپر لفظ مجھے نہیں مل رہا، کہ ڈرا بیکس ہیں، اس میں کمیاں ہیں، اس کے اندازے فکر میں ہیں، لیکن وہ بھاگے گا نہیں، بھاگنے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا، میں آپ کو بارہا میں نے ایکسپلین کیا کہ ایک نفسیاتی جنگ ہے جس میں یہ ثابت کیا جائے کہ ہم تو بڑے جینون ہیں، یعنی مریم نواز جینون ہے۔ کیسی عجیب بات، جو فرماتی تھی کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ یہ تو ایک قوم ہے ایسی جو جذبات کا شکار ہے،
ورنہ محترمہ مریم نواز اور شہباز شریف اور زرداری اور نواز شریف، عمران خان کی غلطی اپنی جگہ، مطلب ان کی ناکامی تو ان کی ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ اگر کسی دوسرے ملک میں ہوتے تو سیاست سے ان کو الگ کر دیا جاتا. صحیح. ہارون صاحب، اسے کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ بل گیٹس کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دعوت دی تھی اور وہ پاکستان کے ایک روزہ دورے پر آئے، حکومت کے بڑے ایسے کامیابی تو ہے. دیکھیے نا، ایک ایسا آدمی جس کی آمدن ایک ملک کے برابر ہے اور جس میں دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا ہے اس نے، اور ایک دوسرے وہ جو صاحب تھے، نام میرے ذہن سے اتر گیا، جو پچھلے برس فوت ہو گئے، دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا ہے. آؤٹ آف دا باکس جو لوگ سوچتے ہیں، دونوں کالج ڈراپس ہیں، یعنی دونوں کی تعلیم نہیں مکمل ہوئی. سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اصل چیز تخلیقی انداز فکر ہے. بالکل. تو کامیابی تو ان کی ہے. صحیح. وہ آئے اور آپ ان کی باڈی لینگویج دیکھیں کہ وہ کس توجہ سے خان صاحب کی بات سن رہے ہیں. خان صاحب تو آپ کو پتہ ہے نا، ویسے بھی والد صاحب کی طرح گفتگو کرتے ہیں نا. جو بھی آدمی ہو تو اس کے چچا جان بن جاتے ہیں نا. بالکل. آپ یہ جو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے بات چیت ہو رہی ہے، اس کے اوپر بھی بڑی تنقید اپوزیشن نے کی ہے. وہ کہتی ہیں کہ غیر ملکی مہمان کو اپنے سامنے اس طرح سے بٹھانا یہ تکبر کی علامت ہے. کہ عمران خان صاحب نے کیسے ٹویٹ کیا ہمارے غیر ملکی مہمان کو؟ نہیں، اس میں تکبر کی بات نہیں ہے، فطری انداز فکر ہے. ہم تو ان کے بے تکلف دوست ہیں، تو ہمارے ساتھ بھی بعض اوقات کرتے تھے. ہم بھی ویسے یہی کرتے تھے. خان صاحب کو کوئی ڈرائی فروٹ نہیں منگوایا، کوئی چائے نہیں منگوائی، کچھ نہیں کیا. وہ اس میں تکبر کی کوئی بات. عدم اعتماد کے حوالے سے ہارون صاحب کیا خبر ہے؟ طلال چودھ صاحب دعویٰ کر رہے ہیں جہانگیر ترین اور ان کا گروپ ہم سے ٹکٹ مانگ رہا ہے. ٹکٹ مانگ رہا ہے. نہیں، وہ طلال صاحب کا دعویٰ درست نہیں ہے. اچھا. وہ اپنی شرائط پہ سمجھوتا کریں گے اگر کریں گے. لیکن بات وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے، جس کی تفصیل میں بالکل نہیں جاؤں گا. اچھا، چلے ٹھیک ہے. روس کے دورے پہ بھی ہارون صاحب وزیر اعظم پاکستان جا رہے ہیں 24 فروری کو. کیا لائیں گے پاکستان کے لیے وہاں سے؟ ایک میجر کوشچن یہ ہوتا ہے پاکستان کے لیے کیا آئے گا؟ سوال یہ نہیں کیا لائیں گے، یعنی بجائے خود چین اور روس کی اہمیت اور ان کا باہم بعض انٹرنیشنل ایشوز پہ اور یعنی پرسیپشنز پہ متفق ہو جانا، یہ بجائے خود بہت بڑا واقعہ ہے. چین اور روس کے متحد ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انقلاب عظیم برپا ہو سکتا ہے. یعنی کل اگر وہ کہہ دیں کہ ہم ڈالر کو کرنسی نہیں مانتے، انٹرنیشنل کرنسی، مثلا وہ چینیوں نے تو کچھ شروع کر دیا یورو میں جی، اور بعض ملکوں سے ان کی لوکل کرنسی میں، تو ایک انقلاب عظیم ہو جائے گا نا. وہ جو امریکہ کی بالاتری ہے اس کی مالی حیثیت کی 4 چیزیں ہیں. ان کی مالی حیثیت کی، ان کی کمیونیکیشن میں دنیا بھر میں جو غلبہ ہے، جی، ان کے جو مالیاتی ادارے ہیں، تو وہ جب ختم ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا بدل جائے گی. بدل نہیں جائے گی، یکسر بدل جائے گی، بالکل تبدیل ہو جائے گی دنیا. دنیا تبدیلی کے دانے پر کھڑی ہے. ہمارا اشرافیہ جو ہے نا، وہ 200-300 سال پیچھے کی اس کو اس میں ہوتی ہے، اس کا انداز فکر ہوتا ہے، چونکہ جاگیردار ہیں اسمبلی میں زیادہ تر، جی، اور جو صنعت کار ہیں وہ بھی تقریباً جاگیردارانہ ذہنیت کے حامل ہیں. لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ دنیا بدل رہی ہے. صحیح. خان صاحب نے حکومت تو کیا کی، مطلب ارد گرد جو ان کے مشیر ہیں بالکل ہی ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، لیکن ان کو اس کا یہ ادراک ہے کہ دنیا بدل رہی ہے اور ہمیں بدلتی دنیا کے ساتھ بدلنا پڑے گا. ہر ایک کو بدلنا پڑتا ہے. اپوزیشن کتنی بڑی رکاوٹ ہر ایک کو بدلنا پڑتا ہے. یعنی جب نظر کی اینک نہیں تھی تو پھر لوگ کیا کرتے تھے؟ مجبوری تھی نا، کچھ بھی نہیں. پھر ایک دن نظر کی اینک بن گئی. صحیح. سواری کی نوعیت بدل گئی، بے شمار چیزیں بدل گئیں، پنسلین ایجاد ہو گئی اور بہت سی چیزیں. تو وائز آدمی، وہ دانا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے زمانے کے تقاضوں کو سمجھتا ہے. یعنی اخلاقی تقاضے تو ہمیشہ وہی رہتے ہیں، روز ازل سے 40,000 سال سے. ایک اندازہ اینتھروپولوجسٹ کا جو بنی نوع انسان کی تاریخ پہ جن لوگوں نے ریسرچ کی ہے کہ بنیادی اخلاقی تقاضے تو وہی رہتے، لیکن دنیا بدل جاتی ہے. مثلا اب آپ نے جانا ہے کراچی تو ظاہر ہے آپ جہاز پہ جائیں گے. اگر آپ ٹرین پہ جائیں گے تو آپ کو راول پنڈی سے اسلام آباد سے 24 گھنٹے لگیں گے. تو وہ ہمارا جو اشرافیہ سو کالڈ
جس کو مرحوم عبدالقادر حسن صاحب بدماشیہ کہتے تھے، جی اس کو تو اندازہ ہی نہیں ہے نا کہ دنیا بدل رہی ہے. ٹھیک ہے. بدل گئی ہے، بدل نہیں رہی، بدل گئی ہے. اچھا ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب یہ سوال شاید اس سے تھوڑا ریلیونٹ آپ کو محسوس ہو، مگر یہی ایک پوائنٹ پاکستان کے اوپر دیگر عرب ممالک اٹھاتے ہیں اسرائیل کو لے کر کہ دنیا بدل رہی ہے، پاکستان کو بھی خود کو بدلنا ہوگا. یہ ایک سوال بھی اٹھ رہا ہے. ترکی کے ساتھ تعلقات، یو اے ای اور سعودی عرب. اور لیکن یہ ہے کہ جھوٹ کو سچ نہیں مانا جا سکتا، سرخ کو سفید نہیں مانا جا سکتا، نیلے کو زرد نہیں مانا جا سکتا. اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے. درست، بالکل. اگر پاکستان اس پہ ڈٹ کے کھڑا رہے گا، انڈونیشیا بھی کھڑا ہوا ہے اور بھی بعض مسلم ممالک کھڑے ہوئے ہیں، تو پاکستان عالم اسلام کی رائے عامہ کا لیڈر ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ. لیکن ہارون صاحب پیوٹن کے دورے کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے پہلے عمران خان صاحب جائیں گے، پھر وہاں سے وہ پیوٹن کو دعوت دیں گے، وہ پاکستان آئیں گے. ایسے میں جب ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے، اپوزیشن سڑکوں پر نکلنے کو تیار بیٹھی ہے، تو پھر یہ کتنا متاثر ہو سکتا ہے؟ کوئی بات نہیں، یہ ہمیشہ سے ہماری حکومتوں کا بھی وتیرہ یہی رہا ہے جو ان کا ہے، نہ سمجھی کا، اور اپوزیشن کا وتیرہ بھی یہی رہا ہے. لیکن پاکستان بہت اہم ہے. پاکستان کے بغیر سینٹرل ایشیا میں داخل ہی نہیں ہوا جا سکتا. پاکستان اور افغانستان کے بغیر سینٹرل ایشیا میں داخل ہی نہیں ہوا جا سکتا. اور افغانستان سے اگر کوئی بات کر سکتا ہے تھوڑی بہت، اول تو وہ بہت ریجڈ لوگ ہیں، ضدی لوگ ہیں، تو پاکستان نہیں کر سکتا ہے. وہ پاکستان کی اہمیت نہیں کم ہو سکتی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب اپوزیشن کو بھی تو ایک رکاوٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی کامیابیوں کے راستے میں. نہیں، رکاوٹ تو ہے نا، عمران خان صاحب بھی تو رکاوٹ تھے ہی نا. وہ دھرنے میں جب چینی صدر آ رہا تھا تو وہ اپنا ان سے بتیرا کہا، جا کے ان کی خدمت میں میں بھی حاضر ہوا تھا کہ جناب والا یہ نہ کریں. اس کو محمود شام صاحب تھے، کچھ اور دوست بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا نہ کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن آپ کو پتا ان کا بھی ایک مزاج تھا، وہ دورہ بھی ان کا ہوا تھا. ٹھیک ہے. ابھی مجھے یہ بتائیے ہارون صاحب، ٹائم گین پوزیشن میں کون ہے؟ اپوزیشن ہے یا پھر حکومت ہے؟ کیونکہ پنجاب کے الیکشنز آ رہے ہیں، کے پی کے کا مرحلہ شروع ہونے والا ہے، رمضان آ رہا یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے. یعنی دونوں کی جو پالیسیاں اور اپروچ ہے، جو انداز فکر ہے، وہ حالات کے اور دانائی کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے. تو میں تو آپ سے کل بھی عرض کیا تھا کہ مجھے تو یہ کہیں نظر ہی نہیں آتا. یعنی جب آپ دانائی سے فیصلہ نہیں کریں گے، جب آپ کو مطلب ایک باورچی سے آپ کہتے ہیں کہ کھانا پکاتے ہیں، اب وہ اس میں جتنے تقاضے ہیں، پیاز براؤن کرنا ہے، پھر اس میں یہ کرنا ہے، پھر ادرک ڈالنا، پھر ان ساری چیزوں سے ناراض کر رہا ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ برطرف ہوگا. اور کیا ہوگا؟ اس کے گھر والے کہیں گے بھائی صاحب آپ جائیں، آپ کو تو کھانا پکانا آتا ہی نہیں. یہ حالات کے تقاضوں کو نہ عمران خان صاحب سمجھ رہے ہیں، نہ اپوزیشن سمجھ رہی ہے. تو مجھے اس میں رتی برابر بھی شبہ نہیں ہے کہ نئی لیڈرشپ آئے گی. اب وہ 2 سال لگیں گے، 5 سال لگیں گے، 7 سال، میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ غیب کا علم تو اللہ پاک جانتے ہیں، بندے تو نہیں جانتے. بالکل. لیکن ارشاد صاحب سے بھی کچھ دیر پہلے یہی ڈیبیٹ ہو رہی تھی ہارون صاحب کہ اس حکومت کو اگر آپ چلتا کریں گے تو آپ کے پاس کیا ہے؟ سسٹم تو کوئی نہیں ہے. اس کا تو کوئی حاصل ہی نہیں. تو پھر ملک چلے گا کیسے؟ نہیں، ملک ایسے ہی چلتا رہے گا. پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، چلتا رہے گا. یہ تو 3 4 5 سال تو ہمیں مشکل میں گزارنے ہی ہیں. اس کے بعد حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اس لیے کہ پاکستان کی زراعت کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، اپنا معدنیات کا بہت زیادہ ہے، ویسے اوورآل انڈسٹری، بڑی انڈسٹری ٹھیک کام کر رہی ہے، تو وہ ٹھیک تو چیزیں ہو جائیں گی، لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم. ٹھیک ہے. ہارون صاحب اگلا مہینہ ہے مارچ کا، 6 مارچ کو جیسے پہلے بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ اسلام آباد کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی داخل ہو جائے گی اسلام آباد میں. وہ کہتے ہیں مارچ کا مہینہ اتنا اہم ہے کہ وہ طے کر دے گا وزیر اعظم پاکستان کو رہنا ہے یا نہیں رہنا. یہ لانگ مارچ ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور بات ہے؟ آپ کے سوال کا جو کہ ایک جینون سوال ہے، میں بارہا جواب دے چکا ہوں کہ گنجی نہ آئے گی کیا اور نچوڑے گی کیا. کہاں سے لوگ آئیں گے؟ وہ جو انٹیریئر سندھ سے لوگ آئیں گے وہ تو 1000 روپے روزانہ کے خرچ پہ آئیں گے. اب وہ 10,000 لیں، 20,000 روپے لیں تو اندازہ لگا لیں، کیونکہ وہ تو اپنی دنیا میں گم ہیں صدیوں سے. ایک اجمی تصور، وہ سندھ کا سندھ بڑا امن پسند ہے، بڑا خوش اخلاق ہے، بڑا مہمان نواز ہے،
لیکن دیہی سندھ پالیٹکس میں کوئی مرکزی کردار کبھی ادا نہیں کرتا. ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب کیا آپ قائل ہیں اس بات کے یا متفق ہیں کہ عوام ساتھ نہیں دیں گے؟ کیونکہ عوام تو تنگ ہے، ادھر سے پنجاب سے نکلیں گے، پیپلز پارٹی نکلے گی. اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہو سکتی نا کہ عوام تنگ ہے. تو پھر ساتھ کیوں نہیں دیں گے؟ حالات ساتھ مولانا فضل الرحمان کا دیں گے جو شہیدوں کی زمینیں اپنے بیٹوں کے نام پہ اور قابض ان کے نام پہ الاٹ کرا لیتے ہیں اپنے سٹاف کے نام پہ. زرداری صاحب کا ساتھ دیں گے جنہوں نے کوئی 20-30 جعلی اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں. شہباز شریف کا ساتھ دیں گے کہ بالکل جو کوئی 26 ارب روپے تو کتنے 16 ارب روپے تو اسٹیبلشڈ ہیں کہ انہوں نے وہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے، مطلب وہ عمران خان صاحب سے خوش نہیں ہے، لیکن ان کو لا کے انہیں کیا فائدہ ہوگا عوام کو. تو کلیکٹیو وزڈم جو ہوتی ہے وہ پریکٹیکل ہوتی ہے، وہ اس میں دانشوری کوئی نہیں ہوتی، اس میں کوئی بہت علم اور لمبا چوڑا تجزیہ نہیں ہوتا. وہ یہ ہوتا ہے کہ ساڈا کوئی فائدہ ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا، ساڑی کوئی پلائی ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی. صحیح، تو وہ تو ہوگی نہیں. ٹھیک ہے، چلیے بریک سے واپس آ کے اس کو مزید کنٹینیو کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے گفتگو آگے بڑھے گی، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو منجمد افغان فنڈز کی تقسیم کے حوالے سے صدارتی حکم نامہ ہے اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے خوفناک نتائج بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار مرتبہ پھر سے آپ کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کریں گے. سیاست کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی. ہارون صاحب، آپ نے پیپلز پارٹی کا گنوا دیا، نون لیگ کا گنوا دیا، تحریک انصاف کے حوالے سے آپ نے بتا دیا. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ نئی لیڈرشپ کے حوالے سے جو آپ بات کرتے ہیں وہ جماعت اسلامی سے ابھرے؟ کیونکہ جماعت اسلامی بڑی تیزی کے ساتھ دوبارہ سے پاکستان کی سیاست میں ایکٹیو ہو رہی ہے. نہیں، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. ان کے جو سینیٹر ہیں مشتاق صاحب اور وہ مولانا کیا نام ہے ان کا، بلوچستان میں ہیں اور کراچی میں انہوں نے بہت کام کیا، لیکن نئی لیڈرشپ نہیں اس میں سے ابھر سکتی. اچھا، اس کی وجوہات سیاسی نہیں ہیں، اس کی وجوہات نظریاتی ہیں. بات یہ ہے کہ پاکستان کی عظیم اکثریت مذہبی طور پر ایک اور مکتب فکر سے تعلق رکھتی ہے، وہ ایک اور مذہب فکر سے تعلق رکھتے ہیں. بحث یہ نہیں ہے کہ کس کا نقطہ نظر درست ہے، لیکن وہ تو 80 سال میں جب سید ابوالعلا مودودی جیسا آدمی جو عظیم نثر نگار تھا، عظیم ایڈمنسٹریٹر تھا، اوریٹر بھی درجہ کمال کا تھا، آرگنائزڈ بھی بہت تھا اور بہت ہی ریاضت محنت کرنے والا آدمی تھا، ایک منٹ بھی شاید اپنا وہ ضائع نہیں کرتے تھے. ان کے زمانے میں نہیں ہو سکا. میاں طفیل احمد صاحب جو سادگی کی اور پارسائی کی ایک مثال تھے، ان کے زمانے میں نہیں ہو سکا. قاضی حسین صاحب جو تحرک کا ایک نمونہ تھے، بے مثل نمونہ تھا، ان کا تو اب کیا ہوگا؟ اس میں سے نہیں ابھر سکتے. لیکن نئی لیڈرشپ ابھرے گی، اس میں جماعت اسلامی کا ایک رول ہو سکتا ہے بڑا. اچھا، یہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑی جماعت کے طور پہ ابھر سکتی لیڈرشپ؟ نہ نہیں، وہ اپنا رول ایک بڑا اچھا پلے کر سکتی ہے اگر دانائی سے کام لے. ابھی جمعے کو ہارون صاحب پورے پاکستان کے اندر احتجاج کی کال بھی ہے. احتجاج تو ہوگا، اس لیے کہ وہ قاضی صاحب نے جب نگران حکومت بنی تھی نواز شریف کی برطرفی کے بعد، تو وہ ایک گمنام آدمی حالانکہ آ کے بیٹھ گیا تھا، تو قاضی صاحب نے کال دی تھی تو ہڑتال ہو گئی تھی، کیونکہ یہ ایشو ایسا ہے نا، لوگوں کو تکلیف ہے نا اس کی. ٹھیک ہے، ابھی چونکہ جماعت اسلامی کی ہارون صاحب بات ہوئی، کراچی کے اندر پی ٹی آئی کی کہا جا رہا ہے بڑے اختلافات ہو گئے ہیں، حلیم عادل شیخ نے بھی استعفیٰ دے دیا. نہیں، وہ تو ظاہر ہے، وہ تو خان صاحب کا ایک مسئلہ ہے نا کہ وہ لوگوں کے ساتھ گھلتے ملتے نہیں ہیں، بات نہیں کسی کی سنتے. ان کے ارد گرد جو 5 7 10 یا 15 تعداد میں نہیں متعین کر سکتا کیونکہ عرصہ ہوا میرا تو ان سے ذاتی رابطہ نہیں ہے، ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں نا وہ بہت ہی ذہنی طور پہ مفلس ہیں، علمی طور پہ بھی مفلس ہیں، ذہنی طور پہ بھی مفلس ہیں اور گئے گزرے لوگ ہیں. بس جیسے درباری نہیں ہوتے جاگیرداروں کے، تو ان کے کہنے پہ تو نتیجہ صرف یہ سندھ میں نہیں ہوا، یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. آپ بتائیں کہ جو عثمان بزدار صاحب کی وزیر اعلیٰ ہیں، تو جو ان کی کابینہ میں لوگ ہیں وہ کتنے نالاں ہوں گے؟ ان میں سے بعض ہم سے بات بھی کرتے ہیں جی کہ یار ہمارے اوپر دیکھیں نا، آپ کلاس کے سب سے نالائق بچے کو مانیٹر بنا دیں گے تو کیا ریئیکشن آئے گا؟ دوسروں میں ریئیکشن تو ہوگا. بالکل صحیح بات ہے. حلیم عادل شیخ ویسے ہارون صاحب پی ٹی آئی کے کراچی میں بڑے بولنے والے سمجھے جاتے تھے رکن، اور بڑا وہ پروٹیکٹ کرتے تھے اپنی پارٹی کو. صرف حلیم عادل شیخ صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا اس لیے کہ اجازت لینی چاہیے نام لینے سے. جی، وفاقی وزراء بھی شکایت کرتے ہیں، عمران خان صاحب کے قریبی لوگ بھی شکایت کرتے ہیں. یعنی جس آدمی نے کہا کہ دیکھو یہ اتنا عقل مند آدمی ہے کہ یہ سروے کوئی نہیں کہتا ہے، سروے کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو وہ ان کا سب سے قریبی ذاتی دوست ہے.
حالانکہ ان سروس کو بنیاد بنا کے اپوزیشن کے دور میں اچھا ان کے ایک بہت قریبی ذاتی دوست سے صبح میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہارون صاحب آپ کو پتہ ہی ہے کہ بات تو اس کو کوئی سمجھائی نہیں جا سکتی. وہ ایک عجیب و غریب اس لحاظ سے آدمی ہیں کہ وہ ایک ویب آف امیجنیشن کیا اس کو اردو میں کہنا چاہیے ایک خلائی دنیا میں رہتے ہیں, اسی کے تحت چلتے ہیں. ٹھیک ہے چلیے پاکستان کی پالیٹکس پہ تو بات ہوتی رہی گی ہارون صاحب, کچھ ہم سایہ ملک افغانستان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. یہ جو ہارون صاحب افغانستان کے منجمد $7 ارب کا معاملہ ہے اور اس کے اوپر جو حکم نامہ جاری ہوا ہے اس کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا افغانستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے؟ نہیں بہت سمپل ہے, 2 حصوں میں تو تقسیم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ تو دوسری بات ہے. بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے یہ پانی کی بوتل آپ کی خدمت میں پیش کر جی کہ یہ آپ لے لیں یا آپ نے مجھے دے یہ پانی کی بوتل آپ لیں. اس کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ یہ بوتل چونکہ میں نے آپ کو دی تھی تو اس لیے آپ یہ پوری بوتل نہیں دے سکتے, آدھی مجھے واپس کریں. مطلب وہ فنڈز تو امریکہ سے آئے تھے جی, $7 بلین وہ افغانستان کے بجٹ میں شامل تھے, ٹھیک آپ وہ واپس نہیں لے سکتے. یہ بد اخلاقی کی یعنی انتہائی شکل ہے. لیکن امریکہ میں میرا ایک دوست ہے مصطفیٰ, وہ جو بلیک مسلمز ہیں نا جی, بڑے وجیح و شکیل آدمی, محمد علی کلے سے زیادہ وجیح و شکیل آدمی, اور اتنے ذہین ایرانی انقلاب کے بارے میں, پاکستان کے بارے میں, امریکہ کے بارے میں, روس کے بارے میں, کمیونزم کے بارے میں اتنی کلیئرٹی ان میں تھی کہ ان کی ساری پیشین گوئیاں درست ثابت ہوئی. 80,000 آدمی کو انہوں نے مسلمان کیا تھا. وہ پتہ نہیں کسی نے مجھے بتایا کہ وہ فلاں صاحب آئے ہوئے, میں ان سے ملا, یہ اکتوبر 77 کی بات ہے. تو آپ کسی ملک کی سرحد پہ جا کے میزائل لگا کے بیٹھ جائیں تو یہ تو کوئی ایک بہت بڑی طاقت جو ہے, روس کوئی عام ملک تو نہیں ہے نا, روس کی تو ایک بہت بڑی تاریخ ہے 350-400 سال کی, تو وہ یہ اجازت نہیں دے دے گا. ٹھیک ہے لیکن وہ اس میں امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اور اس میں یورپ بھی ان کا کوئی زیادہ ساتھ نہیں دے گا. جرمنی نے تو صاف انکار کر دیا, انہوں نے کہا کہ دوسری گیس کی پائپ لائن نہ بچھائیں. تو کیوں نہ بچھائیں؟ آپ کو پتا پرائس کا کتنا فرق ہے؟ یہ رشیا کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ منصوبہ جی کوئی 1 اور 7 کا فرق ہے قیمت کا. لیکن ہارون صاحب جو افغانستان کے حوالے سے فیصلے ہو رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے نتائج خوفناک ہیں؟ کیونکہ طالبان بار بار متنبع کر چکے ہیں کہ اس کے نتائج پورے خطے کو برداشت کرنے پڑیں گے. کیا ہتھیار اٹھا لیں گے؟ کیا ہوگا افغانستان کے حوالے سے؟ نہیں ہتھیار نہیں اٹھائیں گے. ہتھیاروں کا تو مسئلہ جو زمانہ تھا وہ گزر چکا نا. جو ہتھیاروں سے جو کچھ انہوں نے حاصل کرنا تھا کر لیا. آپ اپنی بقا کے لیے کیا کریں گے؟ پاکستان, افغانستان, ایران, چائنا, سینٹرل ایشیا کی اسٹیٹ ساری, اس سارے علاقے سے اگر امریکہ نکل جائے گا جس میں دنیا کی کتنی آبادی ہے, دنیا کی 1/3 آبادی تو اس علاقے میں ہے. اور مطلب یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے ممالک بھی کوئی خوش نہیں ہے جو ان کے ساتھ امریکہ سلوک کر رہا ہے, تو اس کے نتائج تو تباہ کو نہیں ہوں گے نا. پاکستان کے لیے اس میں کیا ہے ہارون صاحب؟ افغانستان کے پاکستان کے لیے یہ ہے کہ پاکستان اگر صحیح پالیسی اختیار کرے اور تحمل اور نرمی اور سلیقے سے چلے, چونکہ وہاں بہت برین واشنگ ہو چکی ہے, پاکستان کے خلاف بہت پروپیگنڈا ہو چکا ہے, وہاں سبھی طبقات میں یہ تاثر ہے کہ پاکستان نے نقصان پہنچا ہے. تاثر ہے, صحیح نہیں ہے. بالکل میں ایگری کر رہا ہوں. ہم تو ان کے ظاہر ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یعنی خیر خواہ ہیں کہ انہیں فائدہ پہنچے, تو ٹائم لگے گا. لیکن افغانستان میں جو بھی حکومت ہوگی وہ پاکستان دوستی ہوگی, اس لیے کہ ساری ان کی درآمدات کا انحصار پاکستان پہ ہے. انہیں جو ٹیکنیکل سپورٹ چاہیے وہ پاکستان پہ. ان کے تو جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ سارے مائیگریٹ کر گئے. تو افغانستان میں پاکستان کا رول فائنلی بہت مثبت ہوگا. 1000 سال کے تعلقات ہیں, تو اس میں صرف 20 سال کا رکھنا ہے, یا 25 یا 30 سال کا یا 40 سال کا کہہ لیں. ٹھیک ہے, تو وہ فائنلی جو ہے افغانستان جو ہے پاکستان کا فطری حلیف ہے, اور وہ آخرکار فطری حلیف عملی طور پہ بھی بن جائے گا. اس سے افغانستان کے بحران سے نمٹنے کا ہارون صاحب کیا واحد نقطہ یہ ہے کہ پوری دنیا کو طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا پڑے گا انکلوڈنگ پاکستان؟ اس میں 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تسلیم تو کرنا ہی چاہیے, حکومت ان کی ہے, جس کی حکومت ہوتی ہے تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے. لیکن طالبان کو بھی اپنا طرز عمل بدلنا چاہیے. کوئی شخص یا کوئی گروہ یا قبیلہ یا ملک ماضی میں زندہ نہیں رہتا.
لوگوں کی داڑیاں نہ ماپیں اور خواتین کے معاملے میں یہ نہ کریں کہ وہ تعلیم کے نصاب پہ تو بحث ہو سکتی ہے کہ یہ ہونے چاہیے یہ ہونے چاہیے، صحیح، ٹھیک ہے، لوگوں کی تعلیمی ادارے بند کر دیں، اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں اور بھی ہیں۔ تو یہ ایک میں افغانستان جانے کا جن لوگوں کو موقع ملا ہے، میں بھی گیا ہوں، تو وہ جانتے ہیں کہ وہ بہت قدیم قبائلی معاشرہ ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایک قبائلی معاشرہ ایک تاریخی عمل میں، ایک پروسیس میں جدید معاشرے میں ڈلتا ہے۔ جی، جیسے ایک بچہ ہو، وہ 16 سال کی عمر تک اس نے پڑھا ہی کچھ نہیں، اس کو الف بے بھی نہیں آتی، ABC بھی نہیں آتی، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کو 6 مہینے میں آپ MA کرا دیں گے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ وہ گریجولی ہوتا ہے، اور ہر جینوئن چیز بائی پروسیس ہوتی ہے اور گریجولی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں اس افغانستان میں وقت لگے گا۔ ٹھیک ہے، چلیے ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم جب بریک سے واپس آئیں گے گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت بڑا بحران پاکستان کے اندر اس وقت کھاد کو لے کر ہے، کھاد کے اصل میں کامیابی اور پھر اس کی فی بوری جو قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کے ہوش ربا انکشافات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہارون صاحب، کھاد کا بحران ہے، ہم ہمیشہ کسان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو یہ کھاد کا بحران ہے کیوں؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے پیچھے اصل حقائق کیا ہیں؟ وہ جان لیتے ہیں۔ اس وقت نمائندہ خصوصی 92 نیوز اکرام ہوتی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مجھے ایک منٹ کی اجازت دیں۔ جی، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ جی، کھاد کا بحران نہیں ہے، گورننس کا بحران ہے۔ کھاد بہت، کیا خوبصورت بات کی ارون صاحب آپ نے، یہ بات بالکل درست ہے۔ گورننس کا کھانا بہت ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کھانے والے 4 آدمی ہیں تو 5 آدمیوں کا کھانا موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ بس اب انتظام اگر نہیں ٹھیک ہے تو اس کا کیا ہو سکتا ہے۔ صحیح ہے، بالکل۔ اکرام ہوتی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ اکرام ہوتی صاحب بتائیے گا، عموماً یہ تاثر دیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے کہ جب سبسڈی اٹھا لی جاتی ہے کسی چیز سے تو اس کی قیمت مہنگی ہو جاتی ہے، مارکیٹ میں اس کا ذخیرہ کر لیا جاتا ہے کہ قیمتیں اور اوپر جائیں گی۔ کیا کھاد کے معاملے میں بھی ایسا یہ بحران کی اصل وجہ یہ ہے کہ حکومت سبسڈی نہیں دے رہی، ملوں کے حوالے سے جو تحفظات ہیں ان کو دور نہیں کیا جا رہا؟ اصل وجہ کیا ہے اس بحران کی؟ جی، اصل وجہ جو ہے وہ لالچ ہے، منافع کا لالچ۔ منافع جو ہے وہ کمانا چاہتے ہیں سبسڈی لینے کے بعد بھی اتنا زیادہ جو کہ الاؤڈ نہیں ہے۔ 1800 روپے کی فی بوری کھاد جو ہے یوریا وہ دینا ہے مارکیٹ میں، لیکن وہ کرتے کیا ہیں؟ نہ 1800 روپے پہ دستیاب ہے اور نہ ہی پوری دستیاب ہے، حالانکہ ان کے پاس سٹاکس بھی ہوتے ہیں، جو مل والے ہیں یہ اپنے پاس سٹاکس رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مارکیٹ میں اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ کیوں کہ مل اونرز، ڈسٹریبیوٹرز اور آگے جا کے اینڈ پہ جو یوزر کو بیچ رہا ہے وہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے لمیٹڈ سٹاکس جو ہے وہ ریلیز کرتے ہیں، قیمت جو ہے بڑھاتے ہیں تاکہ ڈیمانڈ جو ہے اگر بہت زیادہ مارکیٹ میں ہو اور سپلائی کم ہو تو قیمت بڑھتی ہے۔ ڈیمانڈ کو وہ فریز کرتے ہیں، سپلائی کو روکتے ہیں، ڈیمانڈ کو وہ بڑھاتے ہیں، سپلائی کو فریز کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ان کو سبسڈی مل رہی ہے تقریباً ان کو عام صنعتوں کو تو 1050 روپے کی جو ہے وہ MMBTU گیس ملتی ہے، لیکن فرٹیلائزر کو 302 روپے کی ملتی ہے۔ 1050 اور 302 کا مقابلہ کیجئے۔ جو فیول گیس ہے ان کو وہ 1023 میں ملتی ہے، اور ان ملوں کو 300 ارب روپے کی سالانہ سبسڈی مل رہی ہے۔ یہ جو سبسڈی ہے اس میں 350 ملین کیوبک فٹ گیس ان کو بغیر رکاوٹ کے ملتی ہے، اور ان کو صرف 52 ارب روپے سالانہ کا بل دینا پڑتا ہے۔ اب یہ ساری گلالئی قسم کا جو پیکج ہے، اصل میں ہوتا اس کتنا؟ اگر پیکج یہ کے 52 ارب باوجود سالانہ بازار میں نہ 52 ارب سپلائی ہے سالانہ صرف نہ مخصوص 1800 روپے میں اماؤنٹ بیگ ہے۔ ہے۔ اکرام ہوتی صاحب جی، اکرام ہوتی صاحب، اگر آپ 52 ارب کی بات کر رہے ہیں کہ 52 ارب بالکل چھوٹی سی ایک رقم ہے، تو اصل میں یہ کتنی رقم ہے جو ہوتی ہے مگر اس کے باوجود ان کو کٹ لگتا ہے، سبسیڈائز کر دیا جاتا ہے؟ اگر یہ ان کو کرنے دیں تو اس کو آپ 8 سے ضرب دیں، یہ 400 زیادہ کا ان کو بل دینا پڑے گا، لیکن یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ اس بل کو کمپریس کر دیا جاتا ہے سبسڈی کے ذریعے۔ ڈائریکٹ جو گیس ان کو دی جاتی ہے بغیر رکاوٹ کے اور سبسڈی پہ دی جاتی ہے، اس سے ان کی قیمتیں تو کمپریس ہو جاتی ہیں، لیکن بازار میں یہ قیمتیں انفلیٹ کر دی جاتی ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ ان کی مناپلی قائم ہو گئی ہے۔ اب یہ مناپلی جو ہے اس کو توڑنا ہے۔ اس مناپلی کو توڑنے کے لیے 2 ہی طریقے ہیں۔
ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اوپن کر دیا جائے بازار میں کہ کوئی سبسڈی کے بغیر نہیں کرے گا، کیونکہ دوسری صنعتوں کو جو سبسڈی ہے کوئی نہیں ملتی، یہ سبسڈی ساری صنعتوں کو دے دی جائے اور اوپن مارکیٹ کر دی جائے کہ اگر باہر سے بھی کوئی امپورٹ کرنا چاہے اور وارے میں آتی ہو تو یہاں پہ بھی کہ، لیکن اس میں ایک جو مسئلہ ہوگا کہ فی بوری کھاد مہنگی ہو جائے گی۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ اکرام موتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہارون صاحب، اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا؟ بہت سادہ سی بات ہے، سمپل گیس ہم لیتے نے ہیں، گیس کو ضائع کیا۔ ہم دنیا کے ان 2-3 ممالک میں سے ایک ہیں جہاں گیس گھروں میں پائپ لائن کے ذریعے پہنچتی ہے جی، اور کھاد کی فیکٹریوں کو 8 گنا تو نہیں، 8واں حصہ تو قیمت نہیں، 7واں حصہ ہے تقریباً، یا 7.5 سمجھ لیں جب میں نے حساب لگایا۔ تو آپ جب غیر منطقی فیصلے کرتے ہیں تو اس کے نتائج بہت بھیانک ہوتے ہیں۔ ایک آپ نے جو گھروں میں گیس فراہم کرنے کا فیصلہ کیا، یعنی آپ سعودی عرب جائیں وہاں بڑی بڑی گیس ہے، قطر ہے، قطر سے تو ہم دیکھیں نا کتنا بے شمار گیس ہم خریدتے ہیں، ساری دنیا خریدتی ہے، امریکہ بھی اب سوچ رہا ہے قطر سے گیس خریدنے کی، یورپ بھی سوچ رہا ہے، لیکن گیس سلنڈر میں استعمال ہوتی ہے، ہمارے یہاں گھر میں پہنچتی ہے اور ماچس کی ایک تیلی بچانے کے لیے وہ جلتی رہتی ہے۔ میں ایگری کرتی ہوں آپ کی بات سے، بالکل ایسا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بنیادی پالیسی غلط تھی، تو اب ہمیں اس کی قیمت چکانی ہے۔ اب آپ یوریا کی قیمت کیا ہے؟ وہ بوری جو پاکستان میں 1800 کی ہے، جو 2100 میں یا 2200 یا 2300 اب تو میں 2500 بیچتی ہے تک بات جی، دنیا میں کہ اس کی پرائس کیا ہے؟ باقی دنیا میں 11,000 جی، کیونکہ وہ شاید RLNG کا بھی معاملہ ہے، تقریباً 4 گنا ہے باقی دنیا میں۔ تو اب یہ تو نہیں کر سکتے نا، مارکیٹ اصل میں انٹرنیشنل مارکیٹ ہی ہوتی ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ سمگل بھی ہوگی، وہ سٹاک بھی ہوگی، اس کو ایکسپلائٹ بھی کیا۔ یہ بالکل ہارون صاحب، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ فرٹیلائزر پلانٹس کو ہر مہینے تقریباً 3 ارب روپے کی سبسڈی ملتی ہے، مگر اس کے باوجود گورننس کا بحران ہے۔ بالکل آپ کی بات درست ہے۔ پنجاب کا جو تعلیم کا بجٹ ہے وہ 42 ارب تھا، کوئی 2-3 سال پہلے ایک دن میں نے دیکھا تھا، اور 36 ارب روپے آپ اس پہ ضائع کر دیتے ہیں۔ بالکل گورننس کا کوئی توازن تو ٹھیک ہے کہ کھاد، بجلی، پانی، اس میں کسان کے لیے سہولت مہیا کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہی فیڈ کرتا ہے نا ملک کو۔ بالکل، جب اس نے دالیں اگانی بند کر دیں تو آپ پہ بڑا بوجھ پڑ گیا، لیکن کوئی توازن تو ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے ہارون صاحب۔ آخری 3 منٹ ہے میرے پاس، مگر خبر ایک اور بھی بڑی ضروری ہے جو مجھے پوچھنی ہے آپ سے، آپ کے نالج میں ہوگا۔ نیپال کے اندر بھارتی یورینیم جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا تھا، بھارتی وہاں پہ پکڑے گئے ہیں، $350 ملین فی کلو کے حساب سے وہ فروخت کر رہے تھے یورینیم۔ ایک واقعہ نہیں ہے یہ، اس سے پہلے 2 واقعات اور بھی ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیے دنیا کے جو معاملات ہیں نا، وہ منطق پہ نہیں چلتے، دلیل پہ نہیں چلتے، وہ طاقت پہ چلتے ہیں۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے خطرہ ہے دنیا کو، جس کا جو حفاظتی نظام ہے وہ دنیا میں دی بیسٹ ہے، امریکہ سے بھی بہتر ہے۔ جاپان میں واقعات ہوئے ہیں اور ملکوں میں واقعات ہوئے ہیں، خرابی ہوئی ہے، انڈیا میں تو بہت ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کبھی کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ یورینیم پکڑا گیا ہو یا کچھ اس طرح کے یا معاملات، کوئی کسی طرح تابکاری کا یا کوئی چیز یا کوئی انتہائی آخری جو بیسٹ میجر جنرل ہوتا ہے نا پاکستان آرمی کا، نمبر 1 جو میجر جنرل ہوتا ہے نا، اس کو وہاں پہ لگایا جاتا ہے اور بہترین افسر وہاں مقرر کیے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے معاملہ بھی نازک ہے تو بہترین لوگ ہونے چاہیے۔ انڈیا میں تو ویسے انڈیا کا جو قوم کا، اگر آپ انڈین فلمیں دیکھتے ہیں، میں تو نہیں دیکھتا لیکن کبھی کبھی تو جھلک نظر آئی جاتی ہے ٹی وی پہ، جی، اس قدر غیر ذمہ دارانہ معاشرہ ہے، اس قدر احمقانہ یعنی رجحانات ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن بہرحال آج تو وہ اس کی قیمت نہیں چکا رہے، لیکن قیمت تو ایک دن ہر حماقت کی چکانی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب دنیا کو یہ نظر کیوں نہیں آتا؟ دنیا کو اس لیے کہ نظر کتنا نہیں آتا خطرناک کہ ہے دنیا منطق کی اینک سے نہیں دیکھتی چیزوں کو، طاقت اور مفاد کی اینک سے دیکھتی ہے۔ بہت بڑی مارکیٹ ہے، کوئی 20-30 کروڑ کی مڈل کلاس پیدا ہو چکی ہے، وہ امریکی مصنوعات خریدتی ہے، چینی مصنوعات خریدتی ہے، روسی مصنوعات خریدتی ہے، یورپی مصنوعات خریدتی ہے۔
دنیا جو ہے نفع و نقصان کو دیکھتی ہے نا. چلیے نفع نقصان کی آپ نے بات کی, ایک آخری سوال پھر میں کلوزنگ کی طرف بڑھوں گی. سعودی آرمی چیف نے بھی تاریخ میں پہلی مرتبہ دورہ کیا انڈیا کا, نفع نقصان کا معاملہ. بات یہ ہے, جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتنوں کا زمانہ آئے گا تو اس کے لیے عالی جناب نے, چونکہ عالی جناب تو لفظ بہت ہی محتاط اور بہت مختصر اور بڑے بلیغ استعمال کرتے, تو آپ نے فرمایا تھا ویل للعرب, عربوں کے لیے بربادی. یعنی وہ انڈیا جو عرب ملکوں پہ غلبہ چاہتا ہے, یعنی اگر خدا نخواستہ پاکستان مزاحم نہ ہو, جو رہے گا ہمیشہ مزاحم, اور ملک مزاحم نہ ہو, تو وہ تو عربوں کے سر پہ سوار ہو جائے. صحیح. تو اس سے خیر خواہی کی توقع رکھتے ہیں, تو اس سے زیادہ نادانی کی بات کیا ہو سکتی. چلیے ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. وقت بھی ختم ہو گیا, میرے تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے, خدا حافظ.